अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी पिछले 3 दिनों से उस घने जंगल में मौजूद थे। साफ शफाफ मीठे पानी की नदी के करीब सुल्तान का खैमा लगाया गया था। उस वक्त कालीन बिछाकर वो वजीर के साथ बैठे थे। आसपास परिंदों की चहचहाहट और दरख्तों से साए साए करती हुई हवाएं बेहद खूबसूरत गीत पेश कर रही थीं। सुल्तान खाना तनावल फरमा रहे थे और साथ ही रब ताला की हम्दो सना बयान कर रहे थे। खाने से फारग होने के बाद वो उठे तो सिपाही भी चौकन्ने हो गए, क्योंकि ना जाने सुल्तान मोहतरम कब क्या हुक्म सुनाएंगे। सुल्तान कहने लगे, आज मैं इस जंगल के दूसरी जानब की सैर करना चाहता हूँ। सुना है वहाँ का पानी इस नदी से भी ज्यादा मीठा है। ये सुनकर सिपाही थोड़े घबराए। उनके चेहरों की घबराहट सुल्तान भांप चुके थे। फरमाने लगे, क्या हुआ? क्या मेरे साथ आगे का सफर नहीं करना चाहोगे, या फिर मेरी वजह से तुम लोगों को बेदार रहकर अब थकावट महसूस हो रही है? अगले ही पल वो चारों सिपाही आगे बढ़े और सुल्तान के कदमों पर हाथ रख दिया। कहने लगे कि नहीं नहीं सुल्तान माज़म, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो आपके हुक्म की तामील के लिए हमेशा मौजूद हैं। लेकिन दरअसल बात यह है कि वो सल्तनत यहूदियों की सल्तनत है, और वो नदी भी हमेशा बदकिस्मती से यहूदियों की ही सल्तनत में आती है। अगर हम वहाँ पर चले जाएं तो हमें मजीद सिपाहियों की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कहीं वो यहूदी हमें दुश्मन समझकर हम पर हमला ही ना कर दें। सुल्तान ने जब ये सुना तो चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। कहने लगे कि नहीं, हम किसी के दुश्मन नहीं है। हम सिर्फ इस नदी तक जाएंगे, इसका पानी पिएंगे और सैर करके वापस आ जाएंगे। जब हमारे पास नुकसान पहुंचाने वाले हथियार मौजूद नहीं होगा तो भला कोई क्यों हम पर शक करेगा। ये सुनकर सिपाही जाने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही देर बाद सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का घोड़ा हवाओं से बातें करता हुआ जंगल को चीरता अपना रास्ता बनाता आगे की जानब बढ़ रहा था। सिपाही भी सुल्तान के पीछे थे, वजीर भी साथ मौजूद था। अभी वो कुछ देर ही मुसाफत करते हुए आगे बढ़े थे, जिन्हें दूर से ही ऐसे आसार दिखाई देने लगे जिससे ये महसूस होने लगा कि नदी अब करीब ही है। सुल्तान जैसे ही नदी के करीब पहुंचे तो कुछ झाड़ियां हटाने पर उन्हें नदी के साथ साथ एक पूरी सल्तनत दिखाई देने लगी। सामने एक महल था, आसपास घर बनाए गए थे और वहीं पर एक अजीब सा शोर भी सुनाई दे रहा था। उस वक्त नदी के करीब कोई भी नहीं था, इसलिए सुल्तान आगे बढ़े और अपने हाथों में पानी लेकर पीने लगे। वाकई जैसे उस नदी के बारे में मशहूर था, वो पानी बेहद मीठा था। लेकिन सुल्तान ने जैसे ही दोबारा पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया तो वहीं पर साकत हो गए। वजीर और सिपाही पीछे ही खड़े थे। सुल्तान को यूं साकन पाकर वो थोड़े घबरा से गए थे। अगले ही पल आगे बढ़े और कहने लगे, क्या हुआ सुल्तान माज़म, आप ठीक तो हैं? वो अपने हथियार निकाल चुके थे और सोचने लगे कि कहीं नदी के पानी में कुछ ऐसा तो मौजूद नहीं, या फिर किसी दुश्मन की कोई चाल तो नहीं जो सुल्तान को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अगले ही पल सुल्तान ने अपनी शहादत की उंगली उठाकर गोया उन सबको खामोश करवा दिया और हाथ के इशारे से अपनी समाज की तरफ इशारा किया, गोया कह रहे हो कि सुनो किस चीज की आवाज आ रही है। सभी बिल्कुल खामोश हो चुके थे और कहीं दूर उस सल्तनत में डंके बजने की और फिर ऐलान करने की आवाज आ रही थी। पहले तो ये लोग समझ ना सके कि इस ऐलान का मतलब क्या है, लेकिन फिर जो अल्फाज उनको सुनाई दिए वो सुनकर सुल्तान हैरान हुए बगैर ना रह सके। कहने लगे, जाओ जाकर देखो, पूछो कि यहाँ पर इस सल्तनत में क्या चल रहा है। दो सिपाही फौरन अपना भेष बदल कर आगे बढ़ गए कि जिससे वो सुल्तान की सल्तनत के सिपाही ना लगे बल्कि आम लोग लगे। जो वो खबर वापस लाए तो सुल्तान सुनकर हैरान रह गए। दोनों सिपाही कहने लगे, ये बड़ी ही अजीब व गरीब सी सल्तनत है। सुल्तान माज़म, यहाँ पर दुकानों पर मर्दों के बजाय औरतें बैठी हुई हैं बगैर पर्दे के। बड़े ही बेहयाई का लिबास पहन रखा है, बाल भी कई औरतों ने खोल रखे हैं, अपने हुस्न की खूब नुमाइश करवा रही हैं। इनकी दुकानों पर मर्दों का रश लगा हुआ है और मर्द हजरात इनकी दुकानों पर इनके मुंह मांगे दाम अदा कर रहे हैं। सुल्तान ये देखकर हैरान थे। ये तो वो जानते ही थे कि ये यहूदियों की सल्तनत है, लेकिन यहाँ पर मर्दों के बजाय औरतों की दुकानों पर क्यों बिठाया गया था? इसके बाद वो सिपाही कहने लगा कि सुल्तान ऐलान करने वाला सिपाही था जो डंके बजाकर कह रहे थे कि मलका शादी करना चाहती है और अपने मुल्क की बादशाह उसे ही सौंपेगी। जो इतना कहकर वो सिपाही रुक चुका था, जैसे थोड़ा झिझक महसूस कर रहा था। सुल्तान उठे और कहने लगे, क्या बात है, तुम रुक क्यों गए हो? वो किसको अपनी सल्तनत सौंपना चाहती है? सिपाही कहने लगे, उस मलका का हुक्मनामा वो सुनाते हुए कह रहे थे कि मलका सिर्फ उसी से शादी करेगी जो कि भरपूर ताकत रखता होगा। ये सुनकर सुल्तान खामोश हो गए। कुछ देर पहले वो काफी खुशगवार मूड में लग रहे थे, लेकिन ये बात सुनकर उन्हें थोड़ी तशवीश होने लगी। फौरन वजीर से कहा कि हम यहाँ से वापस जाएंगे, लेकिन अपने खास सिपाहियों को यहीं पर छोड़ चुके थे। कहने लगे कि तुम यहीं पर रहकर मुखबरी करो, हो सके तो यहूदी औरत के दरबार में जाओ और जाकर देखो कि वो किस किस्म का मुकाबला करवा रही है और वहां पर मस्जिद क्या कुछ चल रहा है। वो दोनों सिपाही वहां से अपना भेष बदल कर चले गए।
جبکہ سلطان وزیر اور باقی سپاہیوں کے ساتھ واپس محل میں چلے آئے۔ محل میں آنے کے بعد ان کا پورا دھیان اس کنواری ملکہ کی جانب ہی تھا۔ آخر وہ اپنی سلطنت میں کیا کرنا چاہتی تھی؟ ملکہ تو عموماً بادشاہ کی بیوی کو ہی کہا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ملکہ تھی تو پھر کنواری کیسے تھی؟ سلطان کی سمجھ سے سب کچھ بالاتر تھا۔ ایک ہفتے بعد سپاہی جب محل میں واپس آئے تو سلطان ان کو لے کر ایک الگ کمرے میں لے کر چلے گئے اور الگ کمرے میں لے جا کر کہنے لگے، بتاؤ تم نے وہاں پر کیا دیکھا؟ دونوں سپاہی کچھ سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، سلطان معظم پہلے تو ہم نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی، سوال و جواب کیے، جس سے ہمیں جو بات پتہ چلی وہ یہ تھی کہ یہودی عورت اس سلطنت کی ملکہ ہے جس کا نام ایبی گل ہے۔ وہ اپنے باپ کی انتہائی بگڑی ہوئی اور گھمنڈی شہزادی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے باپ کی خواہش پر سر تسلیم خم کر دیا کرتی تھی۔ جب شہزادی شادی کی عمر کو پہنچی تو اس کے لیے کئی رشتے آئے، جن میں سے ایک رشتہ شہزادہ کے بھی تھا۔ شہزادی کے باپ کو یہ یہودی بادشاہ بڑا ہی پسند آیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی یہودی بادشاہ سے طے کر دی۔ شہزادی کو یہ رشتہ بالکل بھی پسند نہیں آیا، لیکن جب باپ نے قسم دے دی تو وہ مجبوراً اپنے باپ کی قسم کی لائی رکھنے کی خاطر اس نے اس بادشاہ سے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد رخصت ہو کر جب وہ محل میں تشریف لائیں تو ہر کوئی بے حد خوش تھا۔ ان پر پھول نشاور کیے جا رہے تھے، قیمتی تحائف دیے جا رہے تھے، مگر شہزادی انتہائی مقرر قسم کی ملکہ تھی۔ بادشاہ اپنی نئی ملکہ کے ساتھ گھر میں داخل ہو ہی رہے تھے کہ اچانک محل میں داخل ہوتے ہی ایک بہت بڑا فانوس ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ ہر سو کانچ ہی کانچ بکھر چکے تھے۔ شاہی دربار کی قالین کو آگ تک لگ چکی تھی، فوراً آگ بجھائی گئی، لیکن شہزادی کا لباس بھی راکھ اور دھوئیں کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا۔ فوراً بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور غصہ کرنے لگی۔ بادشاہ کو بھی خوب کھری کھری سنانے لگی۔ بادشاہ تو شہزادی پر دل ہار بیٹھا تھا، لیکن انہوں نے ان کو یوں اپنے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھ کر وہ شدید برہم ہوئے۔ بات یہیں پر نہیں رکی، دوبارہ سے نیا لباس شہزادی کے لیے تیار کروایا گیا۔ وہ کہنے لگی کہ تب تک وہ اپنے شوہر کے ساتھ سہاگ رات نہیں منائے گی جب تک انہیں بالکل ویسا ہی لباس تیار کر کے نہ دیا جائے جیسا ان کے والد نے انہیں جہیز میں دیا تھا، اور وہ پہن کر اس محل میں قدم رکھ چکی تھی۔ ایک ہفتے تک ان کا وہ لباس تیار ہوا جسے پہننے کے بعد انہیں اپنے حجرے میں بٹھایا گیا۔ وہ بھی دلہن بنی بیٹھی تھی، جبکہ یہودی سلطنت کا بادشاہ اس کمرے میں داخل ہوئے، لیکن اچانک ان کے دل میں شدید درد کے ٹھیس اٹھنے لگے اور وہیں پر تڑپنے لگے۔ فوراً شاہی طبیب کو بلایا گیا، لیکن یہ بات اس نے روتے ہوئے کہی کہ بادشاہ اب اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں، اب وہ ہم میں نہیں رہے۔ پورا ملک سوگواری میں ڈوب چکا تھا، جبکہ ملکہ شہزادی کنواری ملکہ کے نام سے مشہور ہو گئی، کیونکہ بھلے ہی وہ شادی شدہ تھی اور 8 دن اپنے شوہر کے ساتھ گزار چکی تھی، لیکن ابھی تک ان کے شوہر نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ پچھلی 8 ماہ سے اپنے شوہر کے بغیر سلطنت کو سنبھال رہی تھی، لیکن ان کے والد گرامی وفات سے پہلے اپنی بیٹی کو یہ قسم دے گئے تھے کہ وہ اب دوسری شادی ضرور کر لیں۔ وہ ایک عورت ہے اور عورت کبھی بھی سلطان کی ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتی۔ یہ بات ملکہ کو اس قدر بری لگی کہ اس نے پوری سلطنت کا سارا کاروبار عورتوں کے سپرد کر دیا۔ اب دکانوں پر تجارت عورتیں ہی کرتی ہیں اور مرد گھر میں بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے عورتیں بازاروں میں آئی ہیں اور چیزیں فروخت کرنے لگی ہیں تو کتنے ہی منچلے اور غلط نگاہیں رکھنے والے لوگ بازاروں میں ہی گھومتے پھرنے لگے ہیں۔ ان کو اگر ضرورت کی اشیاء نہ بھی چاہیے ہو تو اوپر سے آ کر خریدنے لگتے ہیں اور ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں سینکتے ہیں، اور یوں ملک میں کافی ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہماری ملکہ سمجھتی ہے کہ یہ عورتوں کے کاروبار کرنے کی وجہ سے ہے، لیکن پس پردہ حقیقت یہ بے حیائی ہے جو یہ ملکہ اپنی سلطنت میں پھیلا چکی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سب کچھ جان چکے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ہی جب سلطان کو یہ پتہ چلا کہ دربار میں ایک مخصوص کمرہ بھی موجود ہے جہاں پر وہ کنواری ملکہ خود مردوں کے ساتھ جاتی ہے اور جا کر ان کی جانچ پڑتال کرتی ہے، نہ جانے ان کے ساتھ کیا کرتی ہے کہ ان کی چیخوں کی آوازیں بیت تک آنے لگتی ہیں۔ وہ مرد تو اس قدر کمزور ہو جاتے ہیں کہ اپنی ٹانگوں پر چل بھی نہیں سکتے، کچھ لوگ تو بالکل ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں، جبکہ اس ملکہ کی صحت پر تو کوئی اثر ہی نہیں پڑتا۔ کئی لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ ملکہ ہی آسیب زدہ ہے، یقیناً اس پر کسی نے بدروہیں چھوڑ رکھی ہیں، یا پھر یہ ہے ہی منحوس۔ تبھی تو جو بھی اس ملکہ کے قریب جاتا ہے وہ اس حالت کو پہنچ جاتا ہے۔ جیسے یہودی سلطنت کے بادشاہ کو ہی دیکھ لیں جو بالکل صحیح سلامت تھے، لیکن اس عورت کے قریب جانے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ سلطان کو یہ ساری بات سمجھ آ چکی تھی۔ کچھ دیر تو وہ سوچتے رہے، پھر کہنے لگے، ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ سلطنت غلط ہاتھوں میں سونپ دیا جائے اور نیا ہتھ کنڈا اپنا لیا جائے، ہمیں جلد از جلد اس کے سلطنت میں جانا چاہیے۔ سلطان فیصلہ کر چکے تھے، کہنے لگے کہ میں بھیس بدل کر جاؤں گا اور جا کر دیکھوں گا کہ آخر یہ مردوں کی طاقت کا مقابلہ کیسے کرتی ہے۔ مقابلے تو میدان میں کیے جاتے ہیں، لیکن دربار کے مخصوص کمرے میں خود جا کر کیا کچھ کرتی پھر رہی ہے۔ سپاہی بھی گھبرا چکے تھے، کچھ تو شرم سے لال سرخ ہونے لگے
کہ وہ تو یہودی عورت ہے، مسلمان تو نہیں ہے، نہ جانے کیسے بے حیائی پھیلاتی ہوگی۔ سلطان وہاں پر جا کر کیا کہیں گے، کہیں اپنا ایمان ہی خطرے میں نہ ڈال دیں۔ لیکن سلطان نے انہیں گھرتی نظروں سے دیکھا۔ سلطان معذب نے اپنا بھیس ایک عام آدمی کی طرح بدلا۔ جسامت اور قد کاٹ میں سلطان کسی سے کم نہ تھے۔ جب وہ سامنے کھڑے ہوتے تو چٹان کی مانند لگتے۔ ان کی طاقت کا اندازہ ان کے روب و جلال سے ہی ہو جایا کرتا تھا۔ سلطان نے اپنی پسندیدہ گھوڑی کے بجائے اپنی شاہی استبل سے ایک عام سا گھوڑا لیا۔ اگلی صبح سلطان اس یہودی سلطنت میں پہنچ گئے۔ جیسے جیسے بازاروں میں داخل ہو رہے تھے، اپنی آنکھوں سے یہ بے حیائی دیکھ رہے تھے۔ وہ یہودی مرد بڑی بے باکی سے ان عورتوں کو چھو رہے تھے۔ سلطان یہ بے حیائی کو بازار گرم دیکھ کر فوراً لا حول ولا قوت پڑھ کر آگے بڑھنے لگے۔ ان کا رخ وہ محل تھا اور پھر اس کا دربار جہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ سلطان معظم دربار میں پہنچ چکے تھے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہاں پر ایک عظیم الشان بادشاہ موجود ہے۔ وہاں پر تقریباً 50 سے قریب مردوں کی لمبی قطاریں تھیں، جس میں سب سے آخر پر سلطان جا کر کھڑے ہو گئے۔ ساتھ ساتھ وہ آس پاس کا جائزہ بھی لے رہے تھے، دل میں اپنے رب کو بھی یاد کر رہے تھے۔ یہاں آنے سے پہلے انہوں نے 2 نوافل بھی ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کی کہ وہ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ جانے سے پہلے وزیر اور سپاہیوں نے کہا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، ہم بیس بدل کر آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں، مگر سلطان نے سب کو انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ مجھے اپنے رب کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہ میری حفاظت فرمائے گا۔ اگر میری زندگی ہوئی تو میں دشمنوں کے چنگل سے بچ جاؤں گا۔ سلطان اس قطار میں کھڑے تھے۔ وہاں پر اندر سے لائے جانے والے مردوں کو اٹھا کر لایا جا رہا تھا۔ کچھ تو بے ہوش ہو چکے تھے، کسی کے چہرے بالکل سرخ ہو چکے تھے۔ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر دربار کے کمرے میں لے جا کر یہ کنواری ملکہ کرتی کیا ہے۔ کہیں اس نے کمرے میں زہریلا سام تو نہیں رکھا جس کے ڈسنے سے لوگوں کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ آخر جب 10 لوگ بچ گئے تو سلطان سمیت ان کو بلایا گیا۔ ایک جانب کرسیاں لگائی گئی تھیں جہاں پر ان کو بٹھایا گیا۔ تبھی کمرے سے وہ کنواری ملکہ نکل کر آئیں۔ سلطان تو سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی 30-36 سال کے درمیان کی خاتون ہوگی، مگر وہ مشکل 22 سے 23 سال کی لگ رہی تھی۔ لیکن غرور و تکبر عروج پر تھا، بال کھلے تھے، پردہ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ اپنے بالوں کو جھٹکتی آ کر سامنے تخت پر بیٹھی اور تخت پر بیٹھ کر ایک ادا سے وہاں پر موجود مردوں کو دیکھنے لگی۔ تبھی ان مردوں میں سے ان کی نظر آ کر سلطان پر ٹک چکی تھی۔ سلطان کو دیکھ کر کتنی ہی دیر وہ گھورتی رہی، جبکہ سلطان اپنی وجاہت اور اعلیٰ شخصیت کے ساتھ اس عورت کے چہرے سے نظریں پھیر چکے تھے جو یہاں پر کتنے ہی مردوں کو گویا گھائل کر چکی تھی۔ سلطان اپنے ہی دھیان میں بیٹھے دل میں اپنے رب کی تسبیح کر رہے تھے کہ تب ان کا نمبر بھی آ گیا۔ سلطان اپنی نشست سے اٹھے اور ملکہ تو کمرے سے نکلتے ہی سلطان کو گھور رہی تھی۔ اگلے پل سامنے تخت پر بیٹھ کر سلطان کو بلانے لگی۔ سلطان محترم ان کے سامنے حاضر ہوئے تو بڑی بے باکی سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور پھر سلطان معظم سے کہنے لگی، تمہارا نام کیا ہے؟ سلطان نے اپنا نام عبداللہ بن ایوب بتایا۔ یہ سن کر وہ عورت سر ہلانے لگی، پھر باپ دادا کا نام پوچھنے لگی، پھر پیشے کا پوچھا، پھر کہنے لگی، کیا تم اس قابل ہو کہ یہ مقابلہ کر سکو؟ پہلی ہی نظر میں تمہیں دیکھ کر مجھے لگا ہے کہ واقعی تم ایک مرد ہو، لیکن اگر تم میری خواہشات پر پورا نہ اترے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو یہاں پر آنے والے مردوں کے ساتھ ہوا ہے۔ سلطان اگلے پل مسکرائے، اس کے بعد خود ہی اس کمرے کی جانب جانے لگے جہاں سے باقی مرد نکل رہے تھے۔ سلطان اس کمرے میں داخل ہوئے اور کچھ ہی دیر بعد وہ کماری ملکہ بھی کمرے میں داخل ہو گئی، ساتھ ہی وہ 2 طبیب بھی اندر جا چکے تھے۔ کمرے میں کیا ہونے والا تھا سب کو پتا تھا۔ وہاں پر موجود سب لوگ سوچ رہے تھے کہ اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو اس سے پہلوں کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن اس وقت کنواری ملکہ کے محل کی در و دیوار کانپ اٹھے جب کمرے سے بجائے سلطان محترم کی چیخوں کی آواز آنے کے ملکہ کی چیخوں کی آواز گونجنے لگی۔ ملکہ کی رونے کی اور چیخنے چلانے کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ اس شور کو سن کر اگلے ہی پل آنکھیں حیرت سے کھل چکی تھیں۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کون تھا وہ مرد جو یہ مقابلہ جیت چکا تھا؟ 2 گھنٹے اس کمرے میں گزر چکے تھے جب چیختے چلاتے طبیب باہر آئے۔ طبیبوں کی حالت بھی غیر ہو چکی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب سلطان کمرے سے نکلے تو ابھی بھی ملکہ کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دربار میں آئی اور قدموں میں گر کر کہنے لگی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تم ہی میرے شوہر بننے کے حقدار ہو، میں پوری سلطنت تمہارے قدموں میں وار دوں گی۔ لیکن سلطان بغیر ایک پل بھی اس لڑکی پر نظر ڈالے وہاں سے نکل چکے تھے۔ اب اپنے گھوڑے کو لیا اور اس سلطنت سے باہر آ گئے۔ لوگ مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ آخر کون تھا یہ شخص جو اندر کمرے میں گیا ہوا تھا۔ اگلے ہی روز اس یہودی عورت کی سلطنت کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا اور مردوں سے کہا کہ وہ کاروبار سنبھالیں۔ یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ کوئی بھی عورت بغیر پردے کے دکھائی دی یا بغیر کسی مقصد کے مردوں کے ساتھ گھومتی پھرتی دکھائی دی تو اس پر قید لازم ہوگی، اور ایسے اصول جاری کیے گئے
جو کہ مسلمانوں کی سلطنت اور بادشاہت میں ہوا کرتے تھے۔ ہر کوئی حیران تھا کہ ہماری ملکہ کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ اپنی ہی ملکہ کے خلاف احتجاج کرنے لگے کہ اسے ملکہ کے تخت سے اتار کر باہر کرنا چاہیے، یہ ہماری ملکہ بننے کے لائق ہی نہیں۔ جس روز ملکہ نے کلمہ طیبہ پڑھا تو اس نے اپنی رعایا کے سامنے آ کر اقرار کیا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہوں۔ کئی لوگوں نے ملکہ کی دیکھا دیکھی خود بھی دین اسلام قبول کر لیا، اور کچھ یہودیوں نے کہا کہ ہم مسلمان کو کبھی بھی اپنے ملک کا بادشاہ نہیں مان سکتے، لیکن وہ ملکہ بجائے بادشاہت سنبھالنے کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت میں داخل ہو گئی اور آ کر عرض کیا کہ سلطان معظم، میں نے سب کو چھوڑ دیا ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ مجھے مزید اپنی نگرانی میں دینی تعلیمات سکھائیں اور میں آپ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر سلطان ایک پل مسکرائے، پھر اسے اپنے خاص کنیز کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اسے دینی تعلیم دے۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر اس کمرے میں کیا ہوا تھا جو گھمنڈی اور کماری ملکہ اس حد تک بدل گئی کہ وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر سلطان کہنے لگے، جب میں اس کمرے میں داخل ہوا تو یہ ملکہ بھی وہیں پر داخل ہوئی۔ سب سے پہلے مجھے ایک تخت پر لیٹنے کو کہا گیا اور کہا گیا کہ یہ لوہے کی بڑی بڑی میخیں آپ کے سینے پر رکھی جائیں گی، اور پھر وہاں پر طبیب بھی موجود تھے اور بڑے بڑے پہلوان بھی۔ کہنے لگے کہ ہم پوری قوت سے یہ لوہے کی میخیں آپ کے وجود میں اتاریں گے، جس سے لگے گا کہ آپ واقعی بہادر ہیں۔ جیسے ہی وہ شخص سلطان کے قریب آیا اور سلطان کے سینے پر ہتھوڑا مارا اور ہتھوڑا مار کر وہ میخیں ان کے سینے میں پیوست کرنے لگا، تو سلطان نے دل ہی دل میں اللہ اکبر کہا۔ اس شخص نے ہتھوڑا مارا تھا لیکن وہ میخیں سلطان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائی تھیں۔ اس کے بعد سلطان کی کمر پر بھاری بھرکم لوہے کی اینٹیں رکھ دی گئیں اور وہ پہلوان ان اینٹوں پر چڑھ کر کودنے لگا، لیکن سلطان نیچے بالکل صحیح سلامت موجود تھے۔ وہ ملکہ جتنی حیران ہوئی تھی اتنا کم تھا، مارے خوف کے چیخنے لگی، چلانے لگی، آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلے آنے والے لوگ تو صرف اپنے سینے میں میخیں گھوم جانے کے ڈر سے بے حال ہو کر بھاگ جاتے تھے، وہ ملکہ جان بوجھ کر اس طرح کے پڑھاؤ رکھ رہی تھی تاکہ لوگ پہلے ہی بھاگ جائیں، کیونکہ وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن جب اس نے یہ سارے معجزات دیکھے تو سلطان کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ مجھے عام آدمی نہیں لگتے۔ تب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تعارف کروایا۔ تعارف سننے کے بعد وہ مزید چیخنے لگی، اگلے ہی پل قدموں میں گر کر سلطان سے کہنے لگی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو سلطان نے کہا، میں صرف مسلمان سے ہی شادی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد وہ عورت مسلمان ہوئی تو سلطان نے اس کی شادی اپنے ایک وزیر سے کروا دی۔ وہ اس پر بھی رضامند تھی کیونکہ اللہ نے اس یہودی عورت کے دل میں خیر ڈال دی تھی اور اس کا دل ایمان کی روشنی سے منور کر دیا تھا۔